अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ शेख अल्ताफ। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। नाजरीन, मैं आपके लिए आज एक वीडियो लेके हाजिर हुआ हूँ जो मालूमाती वीडियो है और मुझे उम्मीद है कि आप उस मालूमात से ज़रूर मुस्तफ़ीद हों। नाजरीन, नमाज के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो हमें मुसलमान होने के नाते पता होना चाहिए कि कौन सी नमाज की कज़ा है, कौन सी नमाज कहाँ पढ़ी जाती है और किस नमाज के लिए सोना ज़रूरी है। तो नाजरीन, पेशी खिदमत है कि वो कौन सी नमाज है जो हवा में पढ़ी गई। नाजरीन, वो कौन सी नमाज है जो ना ज़मीन में है ना आसमान में है, हवा में पढ़ी गई। नाजरीन, इसका जवाब है वो नमाज हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की थी जो उन्होंने हवा में पढ़ी थी। इसी तरह एक ऐसी नमाज के बारे में भी जिक्र है जो फर्ज नमाज है और उसकी कज़ा नहीं। एक नमाज फर्ज है मगर उसकी कज़ा नहीं है। तो नाजरीन, इसका जवाब है नमाज जनाजा, क्योंकि नमाज जनाजा फर्ज कफाया है, इसकी कज़ा नहीं। इसी तरह नाजरीन, बिस्मिल्लाह के बारे में कि जो काम भी आप शुरू करते हैं वो बिस्मिल्लाह से करें, तभी अल्लाह ताला की बरकत, रहमत और हर खुशी आपको मिलती है। अगर सच्चे दिल से कोई भी अच्छा काम करने से पहले आप बिस्मिल्लाह के नाम से वो काम शुरू करते हैं तो उसका इख्तिताम इंतहाई खुशगवार और फायदेमंद होता है। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाह में वो सारी रहमतें पोशीदा कर दी हैं, वो अपनी मेहरबानी की इंतहा पोशीदा कर दी है कि जिसको अगर महसूस करें तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सिर्फ मेरा। बिस्मिल्लाह के बारे में है नाजरीन कि कुरान मजीद की वो कौन सी सूरत है जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरा है जिससे पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। नाजरीन, वो सूरत तौबा है। अक्सर लोगों को इल्म है कि सूरत तौबा से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। क्यों नहीं पढ़ी जाती? बिस्मिल्लाह क्यों नहीं उसके साथ लिखी गई? क्योंकि अल्लाह ताला ने जब ये सूरत नाजिल करने से पहले जिब्रील अलैहिस्सलाम पूरी सूरत लेके आए थे, इसके साथ बिस्मिल्लाह नहीं था। हुक्म इलाही, अल्लाह ताला के हुक्म से जो भी कुरान मजीद की सूरत नाजिल होती थी, जिब्राइल अलैहिस्सलाम बमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लेके आते थे। मगर वाहिद सूरत तौबा है जिसके साथ वो बिस्मिल्लाह नहीं लाए हुक्म इलाही। वो कौन से नबी थे कि जिनके दुनिया से पर्दा करने के बाद उनका कफन आसमान से आया था? वो कौन से नबी थे कि जिनका कफन पर्दा करने के बाद आसमान से आया? तो नाजरीन, वो नबी हमारे जद अमजद हजरत आदम अलैहिस्सलाम थे। नाजरीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करीब क़यामत की निशानियों के बारे में बताया था। तो नाजरीन, ये बहुत गौर तलब बात है, क़यामत करीब की निशानी क्या है। नाजरीन, अल्लाह ताला हम पे रहम करे, करम करे। जो वक़्त आजकल गुजर रहा है, पूरी दुनिया जिस मसले का शिकार है वो मसला है कोरोना वबा। ये वबा इस सूरत में पूरी दुनिया पे मुसल्लत हुई है नाजरीन कि ना हम किसी से हाथ मिला सकते हैं, ना हम किसी से गले मिल सकते हैं, ना हम किसी का जूठा खा सकते हैं, ना हम किसी के साथ 2-3 फुट से कम फासले के ऊपर बैठ सकते हैं। तो अगर गौर किया जाए नाजरीन तो इंसानों से इंसानियत खत्म हो गई है, क्योंकि जब आप किसी से हाथ नहीं मिलाएंगे तो उसके दिल में आपके लिए प्यार, मोहब्बत, इंसानियत का जज्बा नहीं जाग सकता। जब आप किसी को मुबारकबाद देने के लिए गले लगाते हैं, बेटे को, दोस्त को, बहन को, भाई को, माँ बाप के गले लगते हैं, तो एक मोहब्बत, एक ऐसा जज्बा आप में पैदा होता है कि जिसकी दुनिया में कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि करीब क़यामत में लोगों के दिलों से प्यार मोहब्बत वाले ये मामला जब उठ जाएंगे तो क़यामत करीब होगी। हमें इस चीज़ से
سبق حاصل کرنا چاہیے کہ ہماری حکومتیں آئے روز الٹے سیدھے حربے استعمال کر کے گلیوں بازاروں چوکوں چراہوں میں جو پولیس کے ناکے لگا دیتی ہے، غور طلب بات ہے ناظرین۔ آپ خود سوچئے، کیا ان ناکوں کی وجہ سے وبائیں اور بیماریاں رک جائیں گی؟ کبھی نہیں رک پائیں گی، کیونکہ وہ کوئی ٹھوس چیز نہیں ہے، وہ کوئی ٹرک نہیں ہے، وہ کوئی بس نہیں ہے، وہ کوئی ٹرانسپورٹ نہیں ہے، وہ ایک وبا ہے۔ یعنی کہ آپ ناکہ لگا کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس وقت صورتحال بنی ہے، جو وبا ہے پوری دنیا میں، اس کو کیا آپ ناکہ لگا کے روک سکتے ہیں؟ نہیں روک سکتے۔ اس وبا نے پھیلنا ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان سے انسانیت ختم ہو گئی۔ جب انسان سے انسانیت ختم ہو جاتی ہے تو تب انسان کے دماغ سے، خصوصاً حاکم وقت کے دماغ سے، وہ چیزیں غائب ہو جاتی ہیں جن سے عوام مستفید ہونا چاہتی ہے۔ ہمارے حکمرانوں میں اس وقت عجیب و غریب کیفیت پیدا ہو گئی۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ناکے لگا کے، پابندیاں لگا کے، گلیاں بازار مارکیٹیں روزگار بند کر کے اس بیماری کو روک سکتے ہیں، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ کیونکہ جب بھی کوئی تکلیف آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مشکل وقت آتا ہے، اس کے لیے ناکوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے صرف اور صرف اللہ سے مغفرت طلب کی جاتی ہے۔ کیونکہ انسان اپنی غلطیوں کی جب تک تلافی نہیں کرتا، دنیا کی کوئی طاقت اس کو اس کے اعمال کے بدلے میں آنے والے عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ میں ہر وقت بندے کی توبہ کا انتظار کرتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں بھی نہیں کہا، نہ قرآن مجید میں ہے نہ حدیث میں ہے، کہ جب کوئی وبا پھیلتی ہے تو ناکے لگا دو، سختیاں کر دو، عوام کو گمراہی کے اندھیروں میں لے جاؤ تو یہ وبا ختم ہو جائے گی۔ یعنی کہ ہمارے حکمرانوں میں وہ عقل سوچ سمجھ ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے حکمرانوں کو سزا دینے کے لیے اس وقت چنتا ہے جب اس نے اس طرح کی کسی وبا سے ان کا حشر نشر کرنا ہوتا۔ ناظرین، آپ بھی گواہ رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی عطا فرمائے، آپ گواہ رہنا کہ جیسا وقت اب گزر رہا ہے، آنے والے دنوں میں حاکم وقت کے لیے بہت خطرناک قسم کے معاملات ہیں جو ان کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ تو ابھی آغاز ہے۔ جس طرح انہوں نے، حاکم وقت نے ایک نعرہ لگایا تھا کہ ہم تبدیلی لائیں گے، کسی کی اوقات نہیں تبدیلی لانے کی بجز اللہ جسے چاہتا ہے اپنے قریب کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اسے یوں ہی چھوڑ دیتا ہے۔ میں ناظرین سے التماس کرتا ہوں، آپ اس مشکل وقت میں صبر کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑیں، احتیاط برتیں اور خدا کے لیے ہوش سے کام لیں، اور کبھی اس طرح کے نعرے جلسے جلوسوں میں جا کے ان جیسے لوگوں کو چننے کے بعد پھر اگر آپ نے یہی دن دیکھنے ہیں ناظرین، پھر تو میں کہتا ہوں کہ اس میں حاکم وقت کا قصور نہیں ہے، اس میں ہمارا ہی قصور ہے۔ کیونکہ ہم لوگ جب تک عقل سے کام نہیں لیں گے، جب تک ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں آئے گی، تب تک ناظرین ایسے نااہل ترین حکمران ہم پہ مسلط ہوں گے اور ہمارے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ ابھی کل ہی ایک خاتون نے اہل لاہور کو جاہل اور کم ظرف کا، بیسیکلی وہ خود بھی لاہور سے ہی ہے، اب اگر انہوں نے پورے لاہور کو کم ظرف اور جاہل کہا تو اس میں ان کا بھی شمار ہو گیا۔ جیسا آپ ایک انگلی کسی کی طرف اٹھاتے ہیں تو چار آپ کی طرف اٹھتی ہے۔ آپ ہاتھ کھڑے کر دیں، آپ جواب دے دیں کہ ہمارے بس کی بات نہیں۔ آپ اس وقت صرف اور صرف اپنی آخری باری میں بہت کچھ سمیٹنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو بھی اندازہ ہے کہ یہ آپ کی بھی آخری باری ہے اور ہو سکتا ہے کبھی زندگی میں دوبارہ آپ کو موقع نہ ملے۔ ظلم جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس طرح کے حالات پیدا ہو جاتے ہیں جس طرح کے آج حالات ہو چکے،
جو ریاست مدینہ کی بڑکیں لگاتے تھے، آج ان سے پوچھیں کہ ریاست مدینہ کہاں ہے؟ وہ جو کروڑوں نوکریوں کا جنہوں نے کہا تھا کہ دنیا باہر سے آ کے پاکستان میں نوکریاں کرے گی، وہ نوکریاں کہاں ہیں؟ وہ جو انہوں نے لاکھوں لوگوں کے لیے گھر بنانے کا منصوبہ شروع کیا تھا، وہ گھر کہاں ہے؟ وہ جو انہوں نے راتوں رات ڈیم بنانے کا وعدہ کیا تھا، تو ڈیم فنڈ کے اندر جو پیسہ آیا تھا وہ رقم کہاں ہے؟ ناظرین، جو احساس پروگرام کے ذریعے غریب عوام کو جس طرح لوٹا گیا ہے، اس کی مثال تاریخ میں نہیں ملی۔ پاکستان میں ایک پروگرام شروع ہوا تھا، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام۔ ہر مہینے ان مستحق لوگوں کو 4000 روپیہ، اس میں سے بیوہ کو، غریبوں کو، مسکینوں کو 4000 روپے منتھلی امداد ملتی تھی۔ احساس پروگرام کے ذریعے ہر بندے کو انہوں نے 12000 دینے کے لیے 750 روپے کا ایک میسج رکھا ہے۔ 14 کروڑ لوگوں نے میسج کیے، ایک بندے نے 3 بار میسج کیے کہ شاید ابھی مجھے کوئی جواب مل جائے، مجھے پیسے مل جائیں، میرے کو معاملات ٹھیک ہو جائیں، مگر نہیں، کچھ نہیں ہوا۔ 13-14 کروڑ لوگوں کو اگر آپ ڈبل کر دیں تو 22 کروڑ لوگوں کو، بلکہ 34-35 کروڑ لوگوں کو آپ کیلکولیٹ کریں کہ فی کا 7 روپے میسج کے لے جائیں تو خربوں پیسے جمع ہو گیا ان کے پاس، پھر بھی ان کی آگ نہیں ہوئی۔ اور جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے مہینے کے 4000 ملتے تھے، اس کو انہوں نے کنورٹ کر دیا، احساس پروگرام کا نام دیا، مگر دیے وہی بے نظیر انکم سپورٹ کے پیسے، 3 مہینوں کے پیسے اکٹھے کر کے کچھ علاقوں میں غریبوں میں وہ دے دیے۔ بے نظیر انکم سپورٹ کے 4000 مہینے کے حساب سے 3 مہینوں کا 12000 روپے، اور لوگ یہ سمجھتے رہے ہمیں احساس پروگرام کے پیسے مل رہے ہیں۔ احساس نام انہوں نے رکھا تھا، مگر احساس نام کی چیز کوئی نہیں۔ دھوکہ، مکاری، فریب، اس کے علاوہ حق میں وقت سے ہمیں کوئی امید نہیں۔ حق میں وقت نے آج ہمیں اس مقام پہ پہنچا دیا ہے کہ اب یا دڑن ہوگا یا تختہ ہوگا۔ ناظرین، میری آپ سے گزارش ہے کہ ہر انسان سوچتا ہے، سمجھتا ہے، عقل رکھتا ہے، شعور رکھتا ہے۔ اگر آپ صرف اور صرف اپنے کام سے کام رکھنے، اپنے گھر بار کو چلانے کے لیے، اپنے روزمرہ زندگی کے معاملات چلانے کے لیے، بجائے ان لوگوں کے اوپر انحصار کرنے کے، آپ محنت، ہمت اور لگن سے کام کریں اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا مانگیں۔ وہ رحیم و کریم ہے، وہ کسی وقت بھی جوش میں آ گیا، اس کی رحمت نے جب جوش مارنا ہے ناظرین، سب ختم ہو جانا ہے اور ایک خوشحالی آ جانا ہے۔ مجھے امید ہے کہ اللہ کی ذات سے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہر پریشانی سے آپ کو بچائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کرے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین میں آپ سے اجازت چاہوں گا، شیخ الطاف کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبائیے تاکہ نئی اور مفید ویڈیوز آپ تک پہنچیں، جس سے آپ دنیا کے معاملات کے اوپر غور و فکر کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم اور کرم فرمائے۔ اسی الفاظ کے ساتھ شیخ الطاف کو اجازت دیجیے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔